अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं सारे? एक मिनट, ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ खैरियत? وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अच्छा जनाब, اور سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ खैरियत। الحمدللہ آپ کی دعا میں۔ अच्छा जी, तो आज के सबक का आगाज़ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। अच्छा जी, आज जो है ना हमारा सबक नंबर 7 है और आज हम ग़िज़ाओं के मिजाज के हवाले से कुछ उसूल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो फ़र्दन फ़र्दन हर ग़िज़ा का मिजाज क्या होता है उस वो तो किताबों के अंदर लिखा होता है। मुफरदात के नाम से किताबें होती हैं आमतौर पर, जिनमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं का, जड़ी बूटियों का मिजाज लिखा होता है। लेकिन चंद एक उसूल जो है ना वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि पिछले असबाक में हमने तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीके पढ़े थे और इस सबक में हम ग़िज़ाओं के मिजाज को पहचानने का एक आसान और जामे कुलिया सीखेंगे और कायनात की 3 बड़ी पैदाइशों के मिजाज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अच्छा, ग़िज़ाओं का मिजाज और उनकी तफसील एक अलग इल्म है जिस पर हज़ारों सफ़ात की किताबें लिखी गई हैं। यहाँ एक मुख्तसर और आसान कुलिया बयान किया जा रहा है जो अक्सर दुरुस्त साबित होता है, अगरचे कभी कभी इसके बरक्स भी हो सकता है। तो ये कुलिया यहाँ पर बयान किया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है ना, कभी कभी इस कुलिया के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो वो कुलिया क्या है? वो कुलिया ये है कि आसाबी मिजाज वाली ग़िज़ाएँ जो होती हैं, वो चाहे ग़िज़ाएँ हों या फल हों, जिनका मिजाज आसाबी होता है, अक्सर उनका जायका मीठा होता है, और या मीठा होता है या फीका या कसीला होता है। कसीले का मतलब ये होता है कि जिसका कोई जायका ना हो, ना उसके अंदर नमक हो, ना उसके अंदर मिठास हो, ना खटास हो, कुछ भी ना हो। जिस तरह पानी होता है ना, पानी के अंदर कुछ नहीं होता, तो पानी भी इसी वजह से असाबी कहलाता है। ठीक है ना, तो अक्सर असाबी चीज़ें जो होती हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मीठी चीज़ें या कसीली चीज़ें ये अक्सर असाबी होती हैं। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इसके उल्ट भी हो सकता है कि एक चीज़ मीठी हो लेकिन उसका मिजाज असाबी ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि मीठी चीज़ असाबी होती है, कसीली चीज़ असाबी होती है। या जिन चीज़ों का रंग सफ़ेद या नीला होता है वो भी अक्सर असाबी ही होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें आमतौर पर असाबी मिजाज रखती हैं। कोई इक्का दुक्का वाक़यात इसके उलट भी हो सकते हैं। नंबर 2, उज़लाती मिजाज वाली ग़िज़ाएँ। जितनी भी ग़िज़ाएँ या फल हैं, अगर उनका जायका तुरश हो, खट्टा या कड़वा हो और रंग सुर्ख हो या स्याह हो, तो ऐसी चीज़ें आमतौर पर उज़लाती मिजाज रखती हैं। तो ये यानी कि ये हकीम साबर मुल्तानी रहमहुल्लाह ने जो ये कुलिया लिखा है, आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 80% ऐसा ही होता है। कोई 10-20% इसके उल्ट भी हो सकता है, लेकिन 80% ऐसा ही होता है कि जो चीज़ मीठी होगी उसका मिजाज असाबी होगा, जो चीज़ खट्टी होगी उसका मिजाज उजलाती होगा। ठीक है, और नंबर 3, गुद्दी
مزاج والی غذائیں، جتنی بھی غذائیں یا پھل ہیں اگر ان کا ذائقہ نمکین ہے، ٹھیک ہے، یا چرپرا ہے. چرپرے کا مطلب ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے زبان پہ رکھتے ہیں نا تو وہ کھچاؤ سا پیدا کر دیتی ہیں، جیسے تمبر ہوتا ہے نا، تمبر ہو گیا یا اس قسم کی چیزیں. تو یہ اکثر چیزیں اس قسم کی نمکین چیزیں، چرپری چیزیں، یا جن کا رنگ پیلا ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں عام طور پر غدی مزاج رکھتی ہیں. تو مجموعی لحاظ سے تقریباً 70-80% ایسا ہی ہوتا ہے. آم پیلا ہے، اس کا مزاج غدی ہے. اکثر پیلی چیزیں غدی ہوتی ہیں، سرخ چیزیں عضلاتی ہوتی ہیں، سفید چیزیں اعصابی ہوتی ہیں. کیلے کو دیکھیں، کیلا سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اعصابی ہے. اور اس کو دیکھیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اب جو انگور ہے، جو سرخ انگور ہوگا، امرود اگر سرخ ہوگا تو اس کا عضلاتی مزاج ہوگا، اگر وہ سفید ہوگا تو اس کا اعصابی مزاج ہوگا. یہ ایک کلیہ ہمیں بیان کر دیا گیا ہے کہ سفید چیزیں، میٹھی چیزیں اعصابی ہوتی ہیں، سرخ چیزیں اور ترش چیزیں عضلاتی ہوتی ہیں، اور پیلی چیزیں اور نمکین چیزیں اکثر جو ہے وہ غدی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو غذاؤں اور اس کے بارے میں ہو گیا، پھلوں کے بارے میں. اب ایک اور چیز بھی ہے جس کو موالید ثلاثہ کہا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک اصطلاح ہے، طب کی اصطلاح ہے، موالید ثلاثہ. موالید کا لفظ مولود یعنی پیدائش سے ہے. موالید ثلاثہ سے مراد عام طور پر 3 چیزیں لی جاتی ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات. ٹھیک ہے نا. تو اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی مجموعی لحاظ سے یہ 3 کیٹیگریز ہم کر سکتے ہیں، 3 اقسام ہیں. کچھ چیزیں جمادات ہیں، کچھ چیزیں نباتات ہیں، کچھ چیزیں حیوانات ہیں. ٹھیک ہے نا. جمادات کسے کہتے ہیں؟ جمادات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو جامد ہیں اور ان میں بظاہر کوئی حس اور حرکت نہیں ہوتی، جیسے پتھر ہے. اب پتھر جامد ہوتا ہے، اس میں بظاہر کوئی نہ حس ہمیں نظر آتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی حرکت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دھاتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مختلف قسم کے پتھر ہو گئے، دھاتیں ہوگی، لوہا ہو گیا، پتل ہو گیا، فلاں فلاں، یہ جتنی بھی دھاتیں چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں جمادات کہلاتی ہیں کہ ان میں بظاہر کوئی حس اور حرکت ہمیں نظر نہیں آتی. طبی لحاظ سے عام طور پر ان کا ایسی چیزوں کا یعنی جمادات کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عضلاتی تحریک پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. عضلاتی تحریک پیدا کرتی ہیں، یعنی مجموعی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جمادات اکثر عضلاتی مزاج کی ہوتی ہیں. دوسری کیٹیگری جو اس زمین پر موجود ہے وہ نباتات ہیں. نباتات وہ کہتے ہیں، جمادات سے اوپر نباتات ہوتی ہیں. اگرچہ یہ حیوان نہیں، لیکن جمادات کے مقابلے میں ان کے اندر کچھ حص اور حرکت ہوتی ہے، جیسے درخت ہو گئے، فصلیں ہوگی، سبزیاں ہوگی. عام طور پر ان کا مزاج تر سرد یا تر گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی گویا کہ اعصابی مزاج ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ تر سرد ہو یا تر گرم ہو. تو سبزیاں جتنی بھی ہوگی، فصلیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، گندم ہو گئی، یہ ساری چیزیں اکثریت اکا دکا اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے ان کا مزاج جو ہے وہ اعصابی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں حیوانات. حیوانات نباتات کی انتہائی ترقی یافتہ شکل حیوانات ہیں. ان میں روح حیوانی پائی جاتی ہے اور یہ جیتے جاگتے جسم ہوتے ہیں، جیسے ہم انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے. تو عام طور پر ان کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور یہ غدی تحریک پیدا کرتی ہیں. تو گویا کہ زمین پر جتنی چیزیں موجود ہیں یا تو وہ جمادات میں سے ہیں یا نباتات میں سے ہیں یا حیوانات میں سے ہیں. جو چیزیں جمادات میں سے ہیں ان کا مزاج عضلاتی ہوتا ہے، جو نباتات میں سے ہیں ان کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، جو حیوانات میں سے ہیں ان کا مزاج غدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے متعلقہ تھوڑی سی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. غذاؤں کا مزاج ایک وسیع علم ہے جس پر ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں، لیکن یہاں ہم ایک مختصر اور آسان کلیہ سیکھیں گے جو اکثر درست ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو
जितनी भी चीज़ें हैं वो या असाबी होंगी या उजलाती होंगी या गुद्दी होंगी। और ये कलर भी साथ साथ चल रहे हैं, देख लें आप कि ये कलर, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने इन कलरों को भी याद करना है। कलरों की भी बड़ी अहमियत है। असाबी का रंग या सफ़ेद होता है या नीला होता है, और इसका उजलाती का रंग रेड होता है, थोड़ा सा स्याही माइल, और गुद्दी का रंग पीला होता है, ठीक है ना। तो ये कलरिंग साथ साथ चलती है हर चीज़ में। अब देखें असाबी मिजाज वाली चीज़ें कौन सी हैं। असाबी मिजाज वाली चीज़ें वो होती हैं, अक्सर वो चीज़ें असाबी मिजाज वाली होती हैं जो मीठी हों, फीकी हों, कसीली हों, उनका रंग सफ़ेद हो या नीला हो, ठीक है ना। तो ये ग़िज़ाएँ तकरीबन मजमूई लिहाज से अक्सर असाबी निज़ाम को तहरीक देती हैं। उजलाती मिजाज वाली ग़िज़ाएँ तुरश, जिनका जायका तुरश हो, खट्टा हो, कड़वा हो, या रंग उनका सुर्ख और स्याह हो, ठीक है ना। तो ये अक्सर ये ग़िज़ाएँ उजलाती निज़ाम को तहरीक देती हैं। गुद्दी मिजाज वाली ग़िज़ाएँ जिनका जायका नमकीन होता है, चरपरा होता है। अब देखें अदरक चरपरी होती है। हाँ, चरपरे का माना आपको मैं समझा रहा था, मैंने एक मिसाल दी थी तिम्बर की। तो अदरक को आप अगर ताज़ी अदरक सब्जी की दुकान से लेकर उसको चबाएं ना, तो ज़ुबान को वो खिंचाव सी करती है ज़ुबान पे, इसको कहते हैं चरपरा। तो जिनका रंग सफ़ेद जर्द हो, पीला हो, जायका नमकीन हो, चरपरा हो, तो ये ग़िज़ाएँ आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि ये ग़िज़ाएँ गुद्दी तहरीकी होती हैं, ठीक है। आगे बस उसी चीज़ को समझाया गया है। अब आगे मवालीद सलासा, ये देखें यहाँ पर एक तस्वीर है। नीचे ज़मीन में आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, मादनियात नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हीरे जवाहरात नज़र आ रहे हैं, लोहे और ये वो जितनी चीज़ें ज़मीन से के अंदर से निकलती हैं, ये सारी जमादात होती हैं। फिर ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें उगी हुई होती हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन के ऊपर उगी हुई होती हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन में होती हैं और ऊपर बाहर निकले होते हैं, ये सारे नबातात हैं। दरख्त हो गए, सब्जियां हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हो गए। और फिर इनके ऊपर ये हैवानात उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, ये सारे हैवानात हैं। इधर जानवर खड़े हैं, इधर भेड़ बकरियां खड़ी हैं। तो जमादात, नबातात, हैवानात। जमादात जो हैं ये क्या हैं? उजलाती मिजाज के होते हैं। जमादात जामिद हैं, बज़ाहिर हिस्स और हरकत नहीं होती। पत्थर, दातें वगैरह, इनका मिजाज सरखुश यानी उजलाती तहरीक देते हैं ये, ठीक है। नबातात, पौधे वगैरह, ये इनका मकाम थोड़ा सा जमादात से ऊपर है, क्योंकि इनके अंदर उस तरह रूह तो नहीं होती, लेकिन हिस्स और हरकत इनके अंदर पाई जाती है। तो इस हिस्स और हरकत की वजह से इनको नबातात कहते हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि इनका मिजाज असाबी होता है। उससे आगे आ जाते हैं हैवानात। अब हैवानात में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनके अंदर रूह हैवानी होती है, यानी एक ज़िंदगी होती है उनके अंदर, जो नज़र भी आती है। वैसे ज़िंदगी तो नबातात के अंदर भी होती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। वो ना बोलते हैं ना चलते हैं, बस वो एक ज़िंदगी उनके अंदर और तरह की होती है। और रूह हैवानी नहीं होती उनके अंदर। रूह हैवानी इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, चरिंदों में। तो ये सबसे तरक्की याफ्ता शक्ल है, और इन ऐसी चीज़ों का मिजाज आम तौर पर गुद्दी होता है, ठीक है ना। ये भी वही चीज़ समझाई हुई है एक और तरीके से, कि सबसे नीचे वाला दर्जा जमादात का है, उससे ऊपर वाला दर्जा नबातात का है, उससे ऊपर वाला दर्जा हैवानात का है, ठीक है। यहाँ एक तस्वीर के अंदर सारा कुछ समझाया हुआ है, ठीक है ना। ये ग़िज़ाओं के मिजाज, कि ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आमतौर पर असाबी मिजाज की होती हैं, जो सफ़ेद हों, मीठी हों, और जो रेड हों और खट्टी हों, ये उजलाती मिजाज की होती हैं। जो पीली हों और चरपरी नमकीन हो, तो ये आमतौर पर गुद्दी मिजाज की होती हैं, ठीक है ना। जमादात, जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ये उजलाती होती हैं। नबातात जो होते हैं ये असाबी होते हैं, और हैवानात जो हैं अक्सर इनका मिजाज गुद्दी होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आज का इसका एक सेशन जो हमारा हुआ। अच्छा, आगे छोटा सा ना, कल किसी ने ना हमारी क्लास में किसी खातून भी हैं कोई, तो उन्होंने पर्सनल मुझे मैसेज करके एक सवाल पूछा था, परसों वाले हमारे सबक के हवाले से, नबज़ के हवाले से। तो उस सवाल को देख लेते हैं। उन्होंने कहा, जी सर, कुछ हुक्मा हथेली के साथ ही कलाई पर बगैर फासला दिए बिल्कुल साथ ही 4 उंगलियां रखते हैं, जैसा कि आपने तस्वीर में भी रखा हुआ है। कौन सी तस्वीर में? ये वाली तस्वीर में मैंने जो उस दिन दिखाई थी, ठीक है। तो ये कहती हैं कि जिस तरह की तस्वीर में आपने रखा हुआ है, ठीक है ना। किधर गया?
اور کچھ حکما کلائی کی چوڑی ہڈی چھوڑ کر 2.5 سے 3 پوروں کا فاصلہ چھوڑ کر پھر 4 انگلیاں رکھتے ہیں، جیسا کہ سید نعمت علی صاحب نے بھی بتایا ہے. یہ فوت ہو گئے ہیں، گجرانوالہ کے تھے. ان کے ساتھ میرا انٹرویو بھی ہے میرے چینل پہ. اچھا، تو سر ہمیں کہنا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بارے میں پریکٹیکل دکھا دیجئے، کیونکہ مختلف حکماء مختلف فاصلہ چھوڑ کر انگلیاں رکھتے ہیں. کچھ صرف 1 پورے کا فاصلہ چھوڑتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 2-3 پورے آگے کریں. ٹھیک ہے نا، ایک سوال تو یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں نبض پر کتنا دباؤ دینا چاہیے. اکثر حکماء جیسا کہ حکیم چوہان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نبض کو دباؤ نہیں دینا چاہیے، دباؤ دینے سے وہ دب کر کسی اور مقام پر محسوس ہوگی، اس میں پریشر بڑھے گا. آپ نے اسے اتنا دباؤ نہیں دینا، آپ نے نبض پر معمولی سا نہ ہونے کے برابر دباؤ دینا ہے اور اوپر ہی اوپر دینا ہے اور اپنے محسوسات کو زیادہ بڑھانا ہے. لیکن جب ہم اکثر اپنی نبض کسی بھی استاد کو چیک کروائیں تو استاد اتنا دباؤ دیتے ہیں جب تک نبض محسوس نہ ہو جائے اور ان کا دیا ہوا دباؤ ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو گویا کہ 2 سوال ہیں ان کے، ایک نبض چیک کرتے ہوئے کتنا فاصلہ چھوڑنا ہے اس انگوٹھے سے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ دباؤ کتنا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اس میں نبض دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے نبض کا مقام متعین کرنا ہے. تو نبض دیکھنے کے لیے انگلیوں کا مقام متعین کرنے کا مقصد شریان کابری یہ ایک ریڈیل آرٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے نکالی تھی، کدھر گئی. یہ اس کو کہتے ہیں شریان کابری. یہ سب سے بڑی رگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو دل سے آ رہی ہوتی ہے، ویسے تو چھوٹی موٹی بہت ساری آ رہی ہیں، لیکن یہ انگوٹھے کے سائڈ والی سب سے بڑی رگ ہوتی ہے، اس کو شریان کابری کہتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ مقام ہوتا ہے جس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو نبض دیکھنے کے لیے انگلیوں کا مقام متعین کرنے کا مقصد شریان کابری کے اس حصے تک پہنچنا ہے جہاں وہ ہڈی کے اوپر بالکل واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انگوٹھے کی جڑ کلائی کے باہر کی طرف جو ابری ہوئی ہڈی ہے، ابری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی آپ دیکھ لیں، یہ والی. مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں، شور بہت ہو رہا ہے. تو یہ ہڈی جو ہے، اس ہڈی انگوٹھے کی کلائی کے باہر کی طرف جو ابری ہوئی ہڈی ہے، وہ اصل نشان ہے. تو پہلی انگلی کا مقام اصولاً پہلی انگلی شہادت کی انگلی کو اس ابری ہوئی ہڈی کے بالکل ساتھ کوہنی کی طرف اوپر کی جانب رکھنا ہے. اب فاصلہ کتنا چھوڑنا ہے؟ تو جو حکمہ فاصلہ چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ان کا مقصد عموماً یہ ہوتا ہے کہ انگلی کی ہڈی کے اوپر نہ چڑھ جائے. انگلی جو ہے نا ہڈی کے اوپر نہ چڑھ جائے. ہماری جو 4 انگلیاں ہم رکھیں گے تو شہادت والی انگلی ہڈی کے اوپر نہ چڑھ جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر آپ رکھیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ نے انگلی ہڈی کے اوپر رکھ دی تو آپ کو نبض محسوس ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ہڈی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے ہڈی کے اوپر آپ نے انگلی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑا سا ادھر رکھنا ہے. اب یہ ہڈی جو ہے نا ہر انسان میں تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے. ایک انسان ہے، اس کا قد بہت لمبا ہے، تو ظاہر ہے جس آدمی کا قد لمبا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں پھر لمبی ہوتی ہیں. دیکھیں ہاتھ بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس آدمی کی یہ ہڈی بھی عام انسان کے مقابلے میں لمبی ہوگی. اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یہ ہڈی ختم ہو رہی ہے آپ نے وہاں سے آگے ہاتھ رکھنا ہے، ہڈی کے اوپر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہر آدمی کا مختلف ہو سکتا ہے. اب یہ جس طرح آپ نے سوال میں پوچھا کہ میں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو میں نے جوڑ کے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ ہاتھ کو دیکھیں، یہ بچے کا ہاتھ ہے. تو میں جس وقت یہ تصویر نکال رہا تھا تو تصویر نکالنے کے لیے اسپیشل کوئی نبض نہیں چیک کر رہا تھا، میں نے صرف تصویر نکالنے کے لیے یہ اس طرح کیا تھا. تو اس وقت میرے پاس ایک بچہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسی آگے کیا. اور چونکہ اب بچے کی ہڈی آپ دیکھیں اس کی اتنی ہڈی ہوتی ہی نہیں ہے، بڑے آدمی کی ہڈی ادھر تک ہوتی ہے، تو پھر آدمی کو تھوڑا سا ہاتھ پیچھے رکھنا پڑتا ہے. تو اصل آپ نے چیک کرنا ہے اس انگلی کے ساتھ چیک کرنا ہے ہڈی کو، ہڈی جہاں کو چیک کرنا ہے جہاں پر ہڈی ختم ہو رہی ہو تو وہاں سے آگے آپ نے انگلیاں رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے اس میں. تو یہ ہڈی کسی کی لمبی ہوگی، کسی کی چھوٹی ہوگی. لمبا آدمی ہوگا تو ہڈی بھی لمبی ہوگی، چھوٹا قد کا ہوگا تو اس کی ہڈی بھی تھوڑی کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اس میں اصول ہے. دوسری بات آ گئی دبانے کی. دیکھیں دبانے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہم نے کل جس طرح کے اصول پڑھ لیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب چیک کرنا ہے، ہاتھ رکھنا ہے، انگلیاں رکھنی ہے، تو آپ نے نہیں دبانا. ٹھیک ہے نا.
آپ نے بالکل ایسے ہی ہلکا سا، جس طرح رومال آپ اوپر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کے اوپر رومال رکھیں تو رومال دباؤ تو نہیں دیتا نا، وہ تو بس اوپر پڑا ہوتا ہے. تو آپ نے بس انگلیاں اپنی اس طرح رکھنی ہے کہ جس طرح گویا کہ آپ کی انگلیاں بس اوپر پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو دباؤ نہیں دینا. تو اگر یہاں پر آپ کو نبض محسوس ہو جائے بغیر دباؤ دیے ہوئے، صرف آپ نے ہاتھ کو ٹچ کیا، لمس کیا، مس کیا، تو محسوس ہو، تو یہ پھر عضلاتی نبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پر آپ کو نبض محسوس نہیں ہوتی، صرف مس کرنے سے، ٹچ کرنے سے، بغیر دباؤ کے آپ کو نبض محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے ہلکا سا دباؤ دینا ہے. اور پھر اس ہلکے سے دباؤ دینے سے اگر آپ کو نبض چلتی ہوئی محسوس ہو تو یہ غدی نبض ہوگی. اور اگر پھر بھی محسوس نہ ہو تو پھر آپ نے تھوڑا سا مزید دباؤ دینا ہے اور نیچے جا کر آپ کو نبض محسوس ہوگی. اور بعض لوگوں کا اعصابی مزاج، اعصابی تحریک اتنی تیز ہوگی کہ زیادہ دباؤ دینے سے بھی وہ محسوس نہیں ہوگی. آپ کو بہت ہی زیادہ دباؤ دیں گے آپ تو تب جا کر آپ کو محسوس ہوگی. تو یہ اس کی اعصابی تحریک کی شدت کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ بہت زیادہ. اسی طرح عضلاتی تحریک کی شدت کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی حرکت کرتی ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کہتے ہیں، تحریک کی شدت کے اعتبار سے عضلاتی تحریک میں بہت زیادہ شدت آ جائے تو پھر ہاتھ رکھے بغیر آنکھوں سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے نبض، ٹھیک ہے نا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسے ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے آپ کلائی کی طرف دیکھیں اور وہ پھڑکتی ہوئی نبض نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ عضلاتی تحریک کی شدت ہوتی ہے. اسی طرح اعصابی تحریک میں شدت آ جائے تو پھر کافی سارا دباؤ دینے کے بعد بھی نبض محسوس نہیں ہوتی، بہت زیادہ دباؤ دینا پڑتا ہے اور بندہ کہتا ہے یار اتنا زور لگا دیا، تب جا کر نبض محسوس ہوتی ہے. تو یہ اصل میں شدت کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر کسی کا کوئی سوال ہو جہاں تک، پھر آگے چلتے ہیں. کوئی بات پوچھنی ہے کسی نے؟ چلے آگے چلتے ہیں پھر. اچھا، انسانی جسم پر تحریک کے اثرات کے مقامات اور ایک علاج کا اصول. حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا بڑے عجیب عجیب پوائنٹ اور عجیب عجیب چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ساری چیزیں 3 اور 6 کے گرد گھومتی ہیں. یعنی 3 ہیں، اگر ان کو مرکب کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑیں تو پھر 6 بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح بھی کتنے دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہر چیز 3 ہی 3 آ رہی ہے. نبض 3 ہے، پیشاب کے رنگ 3 ہیں، تحریکوں کے رنگ 3 ہیں. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی 3 ہیں، یا جمادات ہیں یا نباتات ہیں یا وہ ہیں. تو ہر چیز 3 ہی 3 آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو پھر ان کا تعلق آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ مرکب بن کے 6 بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے موالید ثلاثہ اور غذاؤں کے مزاج کے بارے میں پڑھا تھا. اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ 6 مختلف طریقوں کا اثر جسم کے کن حصوں پر ظاہر ہوتا ہے اور طب پاکستانی میں بیماری کو دور کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے. تو انسانی جسم پر تحریکات کے اثرات کے مقامات، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑا زبردست ایک اصول بیان کیا ہے حکیم صاحب نے کہ جب کوئی تحریک ہوتی ہے تو اس کا جو اثر ہمیں بعض اوقات نظر آتا ہے وہ جسم کے کس حصے پر نظر آتا ہے. تو انہوں نے پورے جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نیچے تصویر دی ہوئی ہے. تو پورے جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک حصہ ہے. یہ بلکہ آپ پہلے یوں کر لیں کہ پورے جسم کو درمیان سے آدھا کر لیں، ٹھیک ہے نا. 2 ہو گئے. اب جسم کے 2 پارٹ بن گئے، ایک دایاں ایک بایاں. اور پھر یہ دایاں جو ہے اس کے بھی 3 حصے کر دیں اور بایاں جو ہے اس کے بھی 3 حصے کر دیں. تو یہ 1 نمبر، یہ 2 نمبر، یہ 3 نمبر، اور پھر یہ اوپر 4 نمبر، بایاں لیفٹ 4 نمبر، اور یہ 5 نمبر، اور یہ 6 نمبر. اب ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1، وہ جو 1 نمبر تھا، اس میں اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے. نمبر 1 کون سی تحریک ہے؟ اعصابی عضلاتی. اس میں دائیں سر سے لے کر دائیں کندھے تک کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سر کا دایاں حصہ، دایاں کان، دائیں آنکھ، دائیں ناک، دایاں چہرہ، ماں دائیں طرف کے دانت، مسوڑے، دائیں طرف کی گردن شامل ہے. لیکن کندھا اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، کندھے سے اوپر، اور یہ آدھا ادھر سے، اور یہ تو یہ دایاں جتنا بھی حصہ ہے اس میں دایاں جبڑا آ جاتا ہے، دایاں کان، دائیں آنکھ، دایاں ناک،
سر کا دایاں حصہ، کیونکہ ہمارا دماغ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے نا. جو ہماری رائٹ سائڈ ہے دماغ کی وہ ہمارے پورے جسم کے لیفٹ کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو ہمارا لیفٹ سائڈ ہے دماغ کا جو لیفٹ حصہ ہے وہ ہمارے جسم کے پورے رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ادھر کا فالج ہوتا ہے اس دماغ میں تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ادھر کا جو فالج ہوتا ہے وہ اس دماغ میں رگ پھٹتی ہے تو ہوتا ہے. تو دماغ بھی ہمارے دو حصوں میں تقسیم ہے. تو یہ جو نمبر 1 ہے، یعنی اعصابی عضلاتی تحریک میں آپ کو عام طور پر اس حصے میں تکلیف نظر آئے گی، دائیں کان میں، دائیں دانت میں، دائیں سوڑوں میں، دائیں آنکھ میں، یہاں پر کوئی نہ کوئی اثر اس کا نظر آئے گا. نمبر 2، عضلاتی اعصابی تحریک. اس میں دائیں کندھے سے لے کر جگر تک کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے. اس میں دایاں کندھا، دایاں بازو، دایاں سینہ، دایاں پھیپڑا، دایاں میدا شریک ہیں، تاہم جگر اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اب کندھے سے لے کر یہ پورا ہاتھ انگلی کے آخر تک، اور جسم میں جو ہے نا جگر سے اوپر کا جو حصہ ہے کندھے سے لے کر جگر کے اوپر کا حصہ، جگر اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے عضلاتی اعصابی تحریک. نمبر 3، عضلاتی غدی تحریک. اس میں جگر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے. اس میں جگر، دائیں آنتیں، دائیں گردہ، مثانہ، سیاہ مقد، دائیں پوری ٹانگ اور انگلیوں تک شامل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عضلاتی غدی یعنی خشک گرم، یہ جگر سے لے کر نیچے پاؤں کی انگلیوں تک یہ پورا حصہ جو ہے نا، تو خشک گرم تحریک میں عام طور پر ادھر درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے. نمبر 4، غدی عضلاتی. اس میں سر سے لے کر بائیں کندھے تک کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے. اس میں سر کا بایاں حصہ، یہ سر کا بایاں حصہ، بایاں کان، بائیں آنکھ، بائیں ناک، بایاں چہرہ، ماں، دانت، مسوڑے، بائیں گردن شامل ہے. گردن بھی اس میں شامل ہے، گردن کا بایاں حصہ، لیکن کندھا شامل نہیں ہے. اور 5 نمبر غدی اعصابی میں اس میں بائیں کندھے سے لے کر تہال تلی تک کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے. اس میں بایاں کندھا، بائیں بازو، بایاں سینہ، بایاں پھیپڑا اور میدا شامل ہے، مگر تلی اس میں شامل نہیں ہے، یہ تلی نیچے ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، اعصابی غدی یعنی تر گرم. اس میں تلی سے لے کر بائیں ٹانگ اور پاؤں تک کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے. اس میں تلی، لبلبا، بائیں طرف کی آنتیں، بائیں گردہ، بائیں سیاہ، بائیں پوری ٹانگ، اس کے اندر پاؤں کی انگلیوں تک یہ سارا حصہ اس میں شامل ہے. تو یہ ایک جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے 6 تحریکیں ادھر سے بھی بتا دی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے بھی ہم تشخیص کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کے جگر میں جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، 3 نمبر ہے، یعنی خشک گرم. ٹھیک ہے نا. 3 نمبر تحریک جو ہوتی ہے اس میں جگر میں تکلیف ہوگی، پتے میں تکلیف ہوگی، اور اس سائڈ پہ پورا جو حصہ ہے اس میں تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح بھی تشخیص کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب علاج کا اصول. طب یونانی یا قانون مفرد اجزاء میں علاج کا بنیادی اصول علاج بالضد ہے. یہ آپ نے ایک تھیوری یاد رکھنی ہے، یہ ایک بنیادی قانون ہے ہماری طب کا. ہماری طب کا یہ ایک بنیادی اصول اور بنیادی قانون ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ طب یونانی ہو یا طب پاکستانی ہو، ہم علاج بالضد کرتے ہیں، علاج بالمثل نہیں کرتے. ہومیوپیتھک میں کیا ہوتا ہے، علاج بالمثل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. کوئی ہے آپ میں سے ہومیوپیتھک والا؟ تو ہمارا اصول علاج بالضد ہے. ضد کا کیا مطلب ہے؟ گرمی کی ضد کیا ہے؟ گرمی کی ضد سردی ہے. خشکی کی ضد تری ہے. تری کی ضد خشکی ہے. سردی کی ضد گرمی ہے. تو ہمارا یہ اصول ہے، یہ طب یونانی کا اصول ہے. تو ہمارا طب پاکستانی کا بھی یہی اصول ہے، لیکن ہم تحریکوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عام طور پر تحریک دیتے ہیں اس کی ضد، یعنی خشکی کو ہم گرمی سے، اور گرمی کا علاج کرتے ہیں ہم تری سے. تھوڑا سا اصل میں ہے یہی علاج بالضد ہی ہے اصول اس میں بھی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بلغم، اگر جسم میں بلغم کی زیادتی ہو جائے تو پانی اور تری بڑھ جاتی ہے. اس کا اصول علاج یہ ہے کہ خلط سودا کو بڑھایا جائے، چونکہ سودا خشکی اور ریاح پیدا کرتی ہے، لہٰذا یہ تری اور پانی کی زیادتی کو نارمل کر دے گی. ٹھیک ہے.
سودا کی علاج، اگر جسم میں خلط سودا کی زیادتی ہو جائے تو جسم میں خشکی اور ریاح کا اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ خلط صفرا کو بڑھایا جائے. صفرا کی گرمی جسم سے خشکی اور ریاح کو ختم کر کے اسے نارمل کر دے گی. صفرا کا علاج، اگر جسم میں خلط صفرا کی زیادتی ہو جائے تو جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے. اس کا اصول علاج یہ ہے کہ خلط بلغم کو بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. تو علاج کا اصول کیا ہے؟ علاج بالضد ہے. اور اصل جو اصول ہے جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ توازن کو قائم کرنا. توازن کو قائم کرنا. دنیا کے جتنے بھی طبی نظام ہیں وہ اصل میں عدم توازن کو ختم کر کے توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب توازن کیسے قائم ہوگا؟ ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے ہر ایک کا اپنا اصول ہے. چائنی طب کا اپنا اصول ہے، آیورویدک کا اپنا اصول ہے، یونانی کا اپنا اصول ہے، ہماری طب پاکستانی کے اپنے اصول ہیں. تو اصل مقصد سب کا، منزل سب کی ایک ہی ہے کہ توازن قائم ہو جائے جسم میں. عدم توازن بیماری ہے اور توازن صحت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جو تحریک ہوتی ہے عام طور پر وہ ان 6 حصوں پر اثرات ڈالتی ہے. سب سے پہلے اعصابی عضلاتی تحریک. اعصابی عضلاتی تحریک تر سرد، ٹھیک ہے نا، تر سرد تحریک جو ہوتی ہے، اس میں یہ جو ریڈ کیا ہوا ہے حصہ، اس حصے میں عام طور پر تکلیف ہوتی ہے. سر کا دایاں حصہ، دایاں کان، دائیں آنکھ، ناک کا دایاں حصہ، دائیں دانت، جبڑے اور گردن کا دایاں حصہ. کندھا اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری تحریک جو ہوتی ہے نمبر 2 والی عضلاتی کیا کہتے ہیں، عضلاتی اعصابی، یہ غلط ہو گیا. عضلاتی اعصابی جو تحریک ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کندھے سے لے کر انگلیوں تک، اور ادھر یہ سینہ بھی، اور جگر نہیں ہے، جگر سے اوپر اوپر کندھے تک، اور پورا بازو یہ والا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں شامل ہے. اور 3 نمبر جو ہوتی ہے عضلاتی غدی تحریک، اس میں یہ غلط ہو گیا، اس میں یہ تصویر غلط لگ گئی. ٹھیک ہے نا، یہ اس سائڈ پہ والا. ٹھیک ہے نا، یعنی اوپر جگر ہے یہ آدھا، اور یہ ٹانگ ادھر، یہ تصویر میں نے چیک ہی نہیں کی، غلط لگی ہوئی ہے. چلیں اس کو آپ سمجھ، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس سائڈ یہ والی ٹانگ. ٹھیک ہے. 4 نمبر تحریک غدی عضلاتی. اب غدی عضلاتی تحریک میں یہ والا حصہ، اس پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. 5 نمبر میں یہ والا حصہ، تلی اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 6 نمبر میں یہ والا پورا حصہ. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو الٹی سائڈ سے دکھایا گیا ہے، اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل کیا ہے، ہم نے توازن قائم کرنا ہے اور علاج بالضد کرنا ہے. اگر بلغم کی زیادتی ہوگی تو اس کا علاج پانی ہے. ٹھیک ہے، نہیں، اس خلط سودا کو بڑھایا جائے گا. بلغم کی زیادتی اور پانی کی زیادتی جو ہوگی اس کا علاج کیا ہے کہ سودا کو ہم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی اعصابی تحریک ہوگی تو ہم عضلاتی تحریک پیدا کریں گے. سودا کیا ہوتا ہے؟ خشک ہوتا ہے. تو بلغم کی تری کو اور پانی کی تری کو خشک کر کے ختم کر دے گا. کیونکہ سودا کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خشکی ہوتی ہے، ایک ریا ہوتی ہے. ریا ہوا کو کہتے ہیں. تو ریا جو ہوتی ہے یہ بھی خشک کرتی ہے، اور خشکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سودا کی زیادتی اور خشکی کا علاج. سودا جب جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم صفرا کو بڑھائیں گے. صفرا کی گرمی جو ہوگی وہ جسم سے خشکی کو بھی ختم کر دے گی، اور ریاح، گیسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں نا گیس بہت ہوتی ہے، تو گیس کا علاج گرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو گرم چیز کھلائی جائے، چاہے وہ گرم خشک نہیں، گرم تر زیادہ بہتر رہتی ہے. عام طور پر ہمارے طب میں آگے ہم پڑھیں گے 5 ملین، 5 ہاضم، یہ 5 نمبر جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے غذائیں ہوں چاہے دوائیں ہوں، تو یہ خشکی کو اور ریاح کو ختم کر دیتی ہیں. صفرا کی زیادتی اور گرمی کا علاج. اصول علاج خلط بلغم کو بڑھایا جائے، یعنی گرمی کو ختم کرنے کے لیے بلغم کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلغم کی تری جو ہوتی ہے وہ بلغم کی تری اور سردی جو ہوتی ہے وہ صفرا کی حرارت کو نارمل کر دے گی. ٹھیک ہے نا. تو بلغم کے اندر تری بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے. تو یہ وہی چیز یہاں پر پوری ایک تصویر کے اندر سمجھائی ہوئی ہے. بلغم کی زیادتی کا علاج سودا ہے، سودا کی زیادتی کا علاج صفرا ہے، صفرا کی زیادتی کا علاج
بلغم ہے اور پھر وہاں سے پھر اس طرح الٹا پھر چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی حضرت، پہلی تحریک کا اور چھ نمبر کی تحریک میں مجاز الگ الگ ہے کہ دونوں کا مجاز ایک ہی ہے؟ ایک تر نمبر سرد یا سرد تر، ایسا کچھ نہیں، الگ الگ ہے نا. ایک ہے تر سرد نہیں، اور وہ تو ایک تر گرم ہے. ایک نمبر جو ہے تر سرد ہے اور 6 نمبر تر گرم ہے. ایک اعصابی عضلاتی ہے اور ایک اعصابی غدی ہے نا. ایک نمبر اعصابی جی عضلاتی جی، ہوتی ہے اور 6 نمبر اعصابی غدی ہوتی ہے. تو 6 نمبر میں جو اعصابی آئے گی وہاں اپنے تر لگائیں گے کہ سرد لگائیں گے؟ تر لگائیں گے، تر لگائیں گے. تر اچھا، گرم اور اوپر والی؟ اور دوسری والی میں جی جی، تر سرد. ٹھیک ہے. جی ایک نمبر ہے شاہ صاحب، اعصابی. ہاں جی. چلو آپ بات پورا کر لیں سر جی. ایک نمبر ہے اعصابی عضلاتی. اعصابی عضلاتی کو کہتے ہیں تر سرد. ٹھیک ہے. اور 6 نمبر جی ہے جی، اعصابی غدی، اس کو کہتے ہیں تر گرم. برابر. جی. تر خشک نہیں کہیں گے نا پہلی تحریک کو؟ نہیں، تر خشک کیسے؟ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہوتی ہیں؟ تر خشک تو ہوتا ہاں، ہی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز تر بھی ہو اور خشک بھی ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. برابر برابر، ہم، ٹھیک ہے. جی. اچھا حضرت، اس میں جو یہ تحریکات کے مقامات کی تعین کی گئی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ جو تحریک ہے اس کا مقام اور ہو، اور بعض اوقات جو تکلیف اور مرض ہوتا ہے وہ کسی اور مقام پر ظاہر اور نمایاں ہوتا ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مقامات بتائے ہیں یہ تو ایک مشاہدہ اور تجربہ کی بات آپ کو بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصول نہیں بیان کیا گیا. جس طرح آج کے سبق میں ہماری جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ساری مشاہدے اور تجربے والی چیزیں آئی ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ اعصابی چیزوں کا میٹھی ہوتی ہیں، زیادہ تر سفید رنگ ہوتا ہے. تو ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جی اکثر جی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ مقامات والی جو بات ہے یہ بھی آپ اس کو ایک مکمل کلیہ نہ سمجھیں، اس کو ایک جی جی، مشاہدے اور بالکل تجربے والی بات سمجھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے لیے اکثر ایسا یہی ہے کہ ہوتا ہے. ہم نے تو تشخیص کرنی ہے اسی طریقے سے، قارورے سے اور نبض سے جی تحریک معلوم کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ نے بتایا تھا ادرک کا جو مزاج ہے وہ گدی ہے، جبکہ وہ بلغم کو خارج کرتا ہے یا ختم کرتا ہے، اعصابی نہیں ہوگا؟ ادرک کا مزاج وہ ابھی مجھے اس طرح تو یا غدی اعصابی ہے یا اعصابی غدی ہے، ان دو میں سے کوئی ہے. یا 5 نمبر گرم ہے خشک، یا 6 نمبر ہے. گرم خشک نہیں ہے. یا ادرک یا 4 نمبر ہے یا 5 نمبر ہے، ان میں سے کوئی ہے. پانچ نمبر ہے. 5 نمبر ہے. ابھی یاد جی نہیں جی، ہے ذہن میں، لیکن بس یہی مزاج ہے اس کا. محرک 5 میں بھی یہی ڈلتی ہے، لیکن 5 میں بھی ڈلتی ہے تو. ہاں، سونڈ جو ہے، سونڈ 5 نمبر ہے. جی جی بالکل. زنجبیل ہے. جی جی. جی ٹھیک ہو گیا. اصل میں یہ چیزیں کام کرتی ہیں نا. جو چیز گرم ہے تو بلغم میں کام تو کرتی ہے نا. بلغم میں نہیں، سردی میں کام کرتی ہے. تو سردی کو تو ختم کرتی ہے نا گرم چیز. جی ٹھیک ہو گیا. اعصابی مزاج ادرک ختم کرے گی تو اس کا غضلاتی ہے نا، خشک ہے نا ادرک، مجھے لگتا ہے جی جی. ادرک خشک ہے نا تو غضلاتی ہوگی نا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا. کیونکہ اعصاب ادرک کا خودی اعصاب کا اعصابی ہے. اعصاب کی اگلی تحریر غضلاتی ہے نا. کس کی تحریک کو ضلاتی ہے؟ اعصاب سے اگلی تحریر جو ہے نا غضلاتی ہے نا. ایک منٹ. کتاب میں ادرک خودی اعصابی نہیں آتا ہے. سبق میں جو ہم نے پڑھا تو وہ تو 5 نمبر آپ نے بتایا استاد جی. وہی 5 نمبر خودی اعصابی، گرم تر. سر تو نہیں ہے، خشک ہے مجھے لگ رہا ہے ادرک. خشک گرم نہیں ہے. خشک ہے. ایک منٹ دیکھتے ہیں. ٹھہر.
ادرک کا مزاج ہے گرم خشک درجہ دوم میں، ٹھیک ہے نا. ادرک گرم خشک ہے کیونکہ غزلاتی ہے نا، اعصاب کے بعد نہیں، غزلاتی تحریک ہے. یہ عضلاتی تحریک نہیں کہیں گے. گرم خشک جو ہے نا غدی ہی ہے نا، پہلے گرم آ رہا ہے نا. یہ جو مزاج لکھے ہوتے ہیں تو اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ اصل مزاج ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر اچھا یہ جو ایک اور چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جتنی مزاج ہوتے ہیں نا گرم خشک اور کیا کہتے ہیں خشک گرم، اب اس میں ایک فرق کیا ہے؟ ایک میں گرم پہلے آ گیا خشک بعد میں، دوسرے میں خشک پہلے آ گیا بعد میں گرم. یہ اس طرح اس کو آپ سمجھیں کہ جو لفظ پہلے ہے وہ 70% اس کے اندر وہ چیز وہ خوبی پائی جاتی ہے. گرم خشک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 70% گرمی ہے اور 30% اس کے اندر خشکی ہے. اور خشک گرم کا مطلب یہ ہوگا، خشک اگر لفظ پہلے آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر 70% خشکی ہے اور 30% گرمی ہے. تو یہی اسی طرح تمام چیزوں میں آپ جتنے 6 کے 6 مزاج ان میں آپ دیکھ لیں، جو لفظ پہلے ہوگا اس کو آپ تصور کریں 70%، ٹھیک ہے نا. اب 70% کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر جس چیز کے بارے میں یہ لکھ دیا تو کوئی سائنسی طور پر ناپ تول کے پورا 70% کیا ہوا ہے. یہ تو ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے کہ جس چیز کے اندر گرمی زیادہ ہوگی تو ہم اس میں گرم کا لفظ پہلے لگا دیں گے، خشک کا بعد میں لگا دیں گے. جس کے اندر تری زیادہ ہوگی تو ہم تری کا لفظ پہلے لگا دیں گے اور سردی کا بعد میں لگا دیں گے. تو یہ ایک اس طرح اصول ہے. باقی ہر چیز کو تو ناپ تول کے وہ پھر کیا جا سکتا ہے کہ انسان جو جس چیز کو بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے. یا جیسا کہ کل وہ ایک ساتھی نے، احتشام ساتھی جو ہیں پتہ نہیں آج ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے گروپ میں وہ بھیجی تھی، ویڈیو ایک بھیجی تھی ان کی، حکیم خالد، کرنل خالد محمود صاحب جو ہیں، تو جس میں وہ آج کل کے ایک جدید طریقے سے چیزوں کے مزاج معلوم کرنے کا انہوں نے بڑا آسان سا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو پیپر ہوتا ہے پی ایچ معلوم کرنے کا، عام طور پر ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے، وہ پیپر سا ہوتا ہے پی ایچ جس سے معلوم ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے 6 وہ ویڈیو آپ کل کی دیکھ لیں، اس میں 3 ویڈیو انہوں نے بھیجی ہیں، تینوں دیکھ لیں، بہت زبردست ہیں اس میں. تو پی ایچ وہ پیپر کے ذریعے آپ کسی بھی جڑی بوٹی کو پانی کے اندر مکس کریں اور اچھی طرح مکس کریں، اس کا محلول تیار کریں اور اس محلول کے اندر آپ وہ پی ایچ پیپر ڈالیں. تو اس میں جو پی ایچ لیول آئے گا اس سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر 1 سے ادھر تک ہو تو یہ تحریک بنتی ہے اور ادھر سے ادھر تک ہو تو یہ تحریک بنتی ہے. کیونکہ پی ایچ جو ہوتا ہے 0 سے 14 تک عام طور پر ہوتا ہے، تو اس کے انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے، 6 مزاج اس میں بتائے ہوئے ہیں. تو ہم اس طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کا مزاج، ٹھیک ہے نا. تو یہ پرانی کتابوں میں تو اپنے تجربے سے لکھے ہوئے ہیں نا، تجربے سے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ عام طور پر زیادہ استعمال کرا کے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز گرم ہے، یہ چیز خشک ہے، یہ چیز تر ہے، یہ چیز سرد ہے، ٹھیک ہے. استاد محترم، اگر جگر میں تسکین ہو تو اعصاب میں تحریک دی جاتی ہے؟ دی نہیں جاتی. اعصاب میں جگر میں تسکین اس وقت ہوتی ہے جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ یعنی جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو جگر میں تسکین ہوگی آلریڈی، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جگر کی تسکین کو آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کر دیں گے عضلات، آگے عضلات میں آپ تحریک نہیں، جگر میں تسکین ہوگی تو اس وقت عضلات میں تحریک ہوگی. تھوڑا سا میں غلط ہو گیا، رات میں ہاں عضلات میں رات غلط میں ہو گیا تھوڑا تحریک. سا. جگر میں تسکین اس وقت ہوگی کہ جب عضلات میں تحریک ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ یہ نے ٹھیک ہے. جگر کی تسکین کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ نے پھر اس کو تحریک دینی ہوگی. عضلات کو. ہاں اعصاب میں تحریک وہ ہوگی تو تو اس وقت جگر میں تحلیل ہوگی، ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. ہاں وہ تھوڑا سا پہلے میں نے غلط ہو گیا تھا. جی کوئی بات نہیں. اچھا سر، یہ جو مزاج ہے، چیزوں کے مزاج ہیں، یا یہ جو بیماریوں کا علاج جو ہے، پھر اس کے لیے جو ہم اگر اس کو سائنٹیفک انداز میں کرنا ہو تو پھر فارماکوپیا جو اسی کو سامنے مد نظر رکھیں گے. دیکھیں حکیم صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو فارماکوپیا دیا ہوا ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس میں جو دوائیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں فارماکوپیا کی، تو ان کو حکیم، جو میں کل ویڈیوز کی بات کر رہا تھا، حکیم خالد محمود صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان ادویات کو ہم نے اس پیپر سے، جو پی ایچ پیپر ہوتا ہے، اس سے ہم نے ان کو چیک کیا ہے اور ایک
کہتے ہیں نمبر کا بھی فرق نہیں آیا. یعنی اس وقت پتہ نہیں صابر ملتانی صاحب نے پتہ نہیں انہوں نے اس وقت پتہ نہیں یہ پیپر ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے پی ایچ معلوم کرنے کے, انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے یہ چیزیں انسانیت کو دی ہیں کہ آج ہم ان کو سائنسی بنیادوں پر لیبارٹری کے اندر چیک کرتے ہیں تو بین ہی وہ اسی طرح ان کا مزاج ثابت ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جو نسخے انہوں نے بتائے ہیں کہ نسخے آگے جو ان کے آئیں گے نا کہ یہ 2-3 چیزیں ملائیں تو یہ مثال کے تو 5 ملین ہے, تو 5 ملین میں کیا ہے, سنا مکی, سنڈ, نشادر, کالی مرچ. تو اب یہ 4 چیزیں ملائیں تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ 5 ملین ہے, اس کا مزاج جو ہے وہ غدی اعصابی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آج اس کو سائنسی بنیادوں پر لیبارٹری کے اندر اس کا محلول جب چیک کیا جاتا ہے تو واقعتاً اس کا وہی مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ انہوں نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں. تو یہ پتہ نہیں بس اللہ کی طرف سے ان کو اللہ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈالی اور اتنی مہارت عطا کی کہ انہوں نے آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے یہ چیزیں, اس وقت جب اتنی چیزیں سائنس بھی اتنی ترقی بھی نہیں تھی اور یہ چیزیں بھی نہیں تھی, لیکن وہ آج بھی اس کو سائنس جھٹلا نہیں سکتی. سر آج کل تیلیسیمیا بہت ہے, پھیلا ہوا ہے. تیلیسیمیا کون سا تحریک میں ہوتا ہے؟ تیلیسیمیا جو خون کی جو کیا کہتے ہیں وہ جو ختم لگوانا پڑتا ہے خون نا, جی جی. ابھی اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے. یہ بیماری عام طور پر زیادہ تر بچوں کو ہوتی ہے پیدائشی طور پر تیلیسیمیا کی. ایک کزن میرج سے حضور سنا ہوتی ہے. نہیں, پیدائشی بھی ہوتی ہے, پیدائشی, ہاں وہی پیدائشی آپ کزن میرج کی بات کر رہے ہیں, اس سے بھی لیکن اور بھی ہوتے ہیں. لیکن اصل بیماری تو یہ ہے نا کہ اس میں خون جو ہے نا وہ پھر بار بار لگوانا پڑتا ہے, آگے بنتا نہیں ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں نے یہ پڑھا تھا یہ 4 نمبر تاریخ میں ہوتی ہے تھیلیسیمیا اور اس کا علاج 5 نمبر ہے. اچھا 5 ملین اس کا علاج ہے, یا اسگند نگوری, وہ میں نے دیکھا تھا. اچھا اسگند نگوری, اور اسگند نگوری اگر ہے نا 10 گرام 20 گرام کوزا مچھلی ڈال دو تو یہ پھر 3 مہینے کھلاتے رہو. میں نے ایک مریض کو شروع بھی کرایا تو اس کو فرق پڑ رہا ہے اسگند نگوری سے. اچھا تھیلیسیمیا والا بچوں کو ہوتا ہے یہ, ہاں بچوں کو وہ اس زیادہ کو تر ہوتا ہے, کافی فرق ہے. بچوں کو 5 ملین اس کا علاج یا یہ ہے اسگند نگوری. اچھا اور اچھا 4 میں یہ 4 تاریخ میں یہ ہوتی ہے بیماری. 4 نمبر کی یہ بیماری ہے. تاریخ 4 نمبر ہوتی ہے اس بچے کی. اچھا اچھا. شاہ صاحب یہ پوچھنا تھا میں نے آپ سے, یہ پوچھنا تھا بھی 3 نمبر کا علاج بندہ 5 سے بھی کر سکتا ہے کہ صرف 4 سے ہی کرنا ہوتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں, 3 نمبر کا علاج اگلے دونوں سے کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, اگلے دونوں سے کر سکتے ہیں, 4 سے بھی کر سکتے ہیں, 4 اور 5 سے کر سکتے ہیں, دونوں سے کر سکتے ہیں. اسی طرح 4 نمبر کا مزاج آپ 5 نمبر سے کر دیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کر سکتے ہیں, اس میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا سر, شوگر کا شوگر اعصابی ہوتا ہے, اعصابی تحریک ہوتی ہے اعصابی غدی, اعصابی عضلاتی, زیادہ تر یہ بس دونوں میں ہی ہوتا ہے, لیکن مجموعی لحاظ سے یہ اعصابی تحریک ہوتی ہے. اعصابی عضلاتی ہوگی لیکن مجموعی لحاظ سے اعصابی تحریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اعصابی غدی شاید ہو کیونکہ وہ کیمیاوی تحریک ہے نا اس کی, اعصاب کی. یہ سر جو ذیابیطس ہے, یہ شوگر جو ہے